सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाजरीन, आने वाला हफ्ता पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत ही अहम साबित होगा और इसकी दो तीन वजूहात हैं, उस पर बात कर लेते हैं और उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में बड़ी डेवलपमेंट पर बात करेंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ इस सेगमेंट में खुसूसी मेहमान हैं जिनसे मैं आपका तारुफ कराती हूँ। 20, 21 और 23 आने वाले हफ्ते में दो तीन अहम फैसले होने वाले हैं। आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा केसेस जो हैं अब वो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनने के लिए जा रहे हैं और ये दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं और दो अहम शख्सियात हैं जिनकी फ्यूचर के हवाले से फैसले होंगे और वो फैसले कैसे होंगे कि आने वाली सियासत उस पर डिपेंड करेगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनके केसेस के हवाले से आने वाले दिनों में फैसला होगा, उनकी अपीलों के हवाले से, और इसी तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रहे हैं अपने बेल के हवाले से और दीगर मामलात पर फैसले होंगे। तो इन फैसलों को सारे पाकिस्तान के लोग ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि ऑब्वियसली सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको देख रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझूं कि पाकिस्तान में इस वक्त, और समझने की जरूरत भी है, कि पूरी तरह से सियासी माहौल जो है वो गर्मा गर्म हो गया है और साथ साथ जल्द से जुलूस शुरू हो गए। लेकिन जहां पे पॉलिटिकल कैंपेन शुरू हुई हैं वहीं हमने देखा कि 16 माह तक साथ रहने वाली पीडीएम की गवर्नमेंट अब एक दूसरे के ऊपर खूब तानाजनी कर रही है और ताने कस भी रही है और बहुत सारी बातों के इल्जामात भी लगा रही है। आज इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, मुत्तहिदा कौमी रहनुमा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात के साथ एक मुआहिदा हुआ, मुआहिदे पे बाकायदा दस्तखत हुए, फिर उसके बाद बड़े वादे हुए, अहद किए गए कि उस 16 माह की हुकूमत जिसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकाला गया, उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक कलीदी रोल प्ले किया। हमने आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर लोगों को, अहम शख्सियात को आधी रात को 1:30-2 बजे पार्लियामेंट लॉजेस जाते देखा और उसके बाद मुलाकातें करते देखा। लेकिन फिर सिलसिला कहां से खराब हुआ ये तो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी ज्यादा बता सकेंगे, क्योंकि आज भी हमने देखा कि सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही है पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से और एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये समझूं कि ये सियासी रंजिश है, चपकलिश है, वोट बैंक को मुतहरिक करने के लिए ये मामलात हो रहे हैं, क्योंकि पीडीएम में 16 माह साथ गुजारे तो सारा बैगेज साथ ही उठाना होगा। लेकिन क्या ऐसा नहीं है, ऐसा है कि वाकई कोई रंजिशें पैदा हो गई हैं और पीपल्स पार्टी से दूरियां जो है हमेशा से एमक्यूएम पाकिस्तान की थी, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब ज्यादा हो गई हैं। मैं ये समझता हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात जो 15 जनवरी को हुए ना, उस वक्त से मैं समझता हूँ, क्योंकि बिल्कुल मैं हल्फिया ये बात कहने के लिए तैयार हूँ कि 70 सीटें यूसीज कराची के बल्दियाती हलकों की कम कर दी गई। हैदराबाद में ज़बरदस्ती वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो दही इलाकों और मुश्तमिल थी उसको शामिल कर दिया गया हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ, और उसके नतीजे में जो हमारी शहरों की या अर्बन एरिया की स्ट्रेंथ थी उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की। अपने हल्के 20,000 पर बनाए गए, हमारे हल्के 90,000 पर। मैच शुरू होने से पहले 500 रन पीपल्स पार्टी की साइड को दे दिए गए। बल्दियाती इंतखाबात में हमारे लिए कतई और कतई एक नाहमवार फील्ड, लेवल फील्ड कतई नहीं था, तो हमने बॉयकॉट किया। लेकिन हमें मनाने की कोशिश की गई और वादा किया मुराद अली शाह ने कि 10-1 के तहत उन्होंने हल्के तोड़ दिए। इलेक्शन कमीशन मुसर था, इसरार के इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन होने से 2 रोज़ पहले मुराद अली शाह ने ये कहा कि मैं इलेक्शन नहीं होने दूंगा, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी सह लूँगा और पोलिंग स्टाफ पोलिंग स्टेशनों में नहीं जाएगा, ये इलेक्शन नहीं होगा।
تو ہم نے اس ساری انڈرسٹینڈنگ پر کہ دوبارہ حلقہ بندیاں ہونی چاہیے، کم از کم 50 سیٹیں بڑھنی چاہیے، ہم نے بائیکاٹ کے الیکشن کا. لیکن مراد علی شاہ صاحب نے، ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اور جتنی شکیں تھیں میثاق، وہ جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا، اس میں سے بھی کسی ایک پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو ظاہر ہے کہ وہیں سے ہمارے درمیان مزید فاصلے بڑھنے لگے، رنجشیں بڑھنے لگی، اور ظاہر ہے کہ وہیں سے یہ بساط بچ گئی تھی. تو ایسا نہیں کہ یہ صرف الیکشن اسٹنٹ ہے یا الیکشن پلائی ہے، یہ الیکشن سے بہت پہلے بلدیاتی انتخابات سے اس کے سلسلہ ملتا ہے. ہماری جو رنجشیں ہیں اور جو دھوکہ ہوا، اور پھر 15 سالوں کی حکمرانی کیا ہے، کرپٹ بدترین حکمرانی. K4 1 انچ آگے نہیں بڑھا، ایک اضافی بوند پانی 15 سال میں نہیں ملا. پھر لوٹ کھسوٹ کا جس طرح بازار گرم ہوا، جو سسٹم بنا SBCA میں، سارے جو شہری ادارے، بلدیاتی ادارے تھے، وہ صوبائی تحویل میں لے لیے گئے. ایسے قوانین بنائے گئے جو آئین کی صریحاً خلاف ورزی کرتے تھے. آرٹیکل 140 کی خلاف ورزی میں 2013 کا قانون بنایا گیا، آپ کے سامنے ہے. سپریم کورٹ میں ہم نے پٹیشن کی، سپریم کورٹ نے کہا کہ اس میں ترمیم کرے اور یہ اختیارات، پانی نکاسی آب، کچرا اٹھانے کا، سڑکیں بنانے کا، اس کے علاوہ ماسٹر پلان ہے، بلڈنگ کنٹرول، تعمیرات، یہ سارے فنکشنز، ٹرانسپورٹیشن میں یہ سارے فنکشن بلدیاتی ہیں. لیکن آئین کی خلاف ورزی کی گئی. اب کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی ہم جانے کی تیاری کر رہے ہیں، بلدیاتی الیکشن کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اب ظاہر ہے کہ انتخابات کی بساط بچھی ہے. پھر مردم شماری میں کیا کیا پیپلز پارٹی نے، ہماری آبادی کو دبایا گیا، چھپایا گیا، چرایا گیا. یہ تو ہم نے اپنا مقدمہ اس طرح لڑا اپنی ری یونیفیکیشن کے بعد، جب خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور ہم یکجا ہو گئے، تو پھر ہم نے فالو کیا، پیچھا کیا، چوکیداری کی، اور 70 لاکھ کی پاپولیشن بازیاب کرائی. اس کے ٹائم لمٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا، اور مردم شماری جب ہوئی بہتر پہلے کے مقابلے میں، تو قومی اسمبلی کی ایک سیٹ ہماری بڑھی، 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹ بڑھی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ پیپلز پارٹی کا عمل ایک طرف تھا، ہم نے مشکل سے بہت ساری چیزوں کو بازیاب کرایا. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہ دور اب ختم ہوگا، اور صرف سندھ کے شہروں، کراچی کو اس حکمرانی سے نجات نہیں ملے گی، بلکہ پورے صوبے کو انشاءاللہ تعالی اس ظلم اور ناانصافی کا جو دور تھا اس کا خاتمہ ہوگا، اور لوگ سکون کا سانس. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی 15 سال کی بدترین حکومت، انہوں نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا، وہ وعدہ پورا نہیں کیا. تو یہ تو آپ دونوں کی کہانی کا اختتام بھی یہی ہے، انجام بھی یہی ہے، اور ابتدا بھی یہی ہے. اب 16 مہینے آپ نے حکومت کی، اور اس وقت ہم آپ سے یہ پوچھتے رہے کہ دیکھیں، آپ کے اور پیپلز پارٹی کے صوبائی لیول پر کوئی 50 معاہدے ہوئے پہلے، لیکن کبھی بھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو اس معاہدے پہ وہ کیسے عمل کریں گے؟ تو آپ لوگوں نے کہا جی اس دفعہ بہت بڑے گارنٹر ہے، کوئی مکر ہی نہیں سکتا. اس دفعہ تو فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی ہیں، پتہ نہیں کون کون بھی ہیں. پھر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 16 مہینے کے اندر معاہدے پر عمل نہیں ہوا، اس لیے. اور پھر بلدیاتی انتخابات کا بھی معاملہ ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم صوبائی حکومت کے ساتھ وزارتوں میں اور حکومت میں نہیں گئے، ہم اقتدار میں نہیں گئے. یہ تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھی، اور اس کا معاہدہ تھا. حکومت چونکہ پیپلز پارٹی کی تھی، اور وہ PDM کی مرکزی وفاقی حکومت میں بھی شامل تھی، تو گارنٹرز نے کہا کہ نہیں، ہم گارنٹی لیتے ہیں، ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہو، آپ معاہدہ کریں. تو معاہدہ ہم نے کیا. لیکن اب جو گارنٹرز تھے ان کی بھی رنجشیں کس قدر پیپلز پارٹی سے بڑھی ہے. انہوں نے صرف ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، بلکہ گارنٹرز کے ساتھ بھی دھوکہ کیا. اور آج گارنٹرز کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کہ کس قسم کی جو ہے وہ ان کی اور آپس میں یہ بیان بازی اور کس طرح کی مخالفت، سخت ترین مخالفت شروع ہو گئی ہے. تو یہ تو گارنٹرز کو بھی پتہ چل گیا کہ پیپلز پارٹی بدقسمتی سے پاکستان کی وہ سیاسی جمہوری قوت ہے کہ جس کا عمل قطعی اور قطعی غیر سیاسی، غیر جمہوری رہا ہے. اس نے صرف اپنے خط کو بڑھایا ہے، ہر معاہدے میں ہر پارٹنر کے ساتھ اپنا فائدہ اٹھایا ہے اور دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے. برابری کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر، مساوات کی بنیاد پر کبھی بھی اپنے وعدوں پر وہ قائم نہیں رہی، کبھی بھی اس نے پارٹنرز کو ڈیلیور نہیں کیا، اور جب وقت نکل گیا تو اس کے بعد وہ بھی نکل گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے. تو اب دیکھیں کہ گارنٹرز کے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اب
ایم کیو ایم نے تو یہ فیصلہ کیا ہے، خالد بھائی، مصطفیٰ کمال اور میں نے، جی کہ یہ وزارتوں کو ایک طرف رکھے، جی الیکشن کے بعد نہیں، الیکشن سے پہلے قومی اتفاق رائے کرتے ہیں، کم سے کم ایک نکاتی قومی ایجنڈا بناتے ہیں، جس میں دیکھیں مضبوط مرکز، مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوا تو وفاقی اکائیوں کو 18ویں ترمیم میں صوبائی خود مختاری ملی. اب جو مضبوط صوبے بھی مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوئے. آج پاکستان کا ہے سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے بدترین حالات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کامیابی کی کنجی ہے اور وہ ہے مقامی خود مختاری اور مضبوط ضلع، مضبوط مقامی حکومت اور مضبوط کراچی ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم نے اس پر کم از کم پی ایم ایل این کو منا لیا ہے. تو ایک بڑی جماعت اگر اس ایجنڈے پر آ جائے، الیکشن سے پہلے آ جائے، تو یہ اقتدار کے لیے نہیں ہے، وزارتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آگے جو حکومت چلے گی، حکومت بنے گی، چاہے کسی کی بھی، یا اپوزیشن میں ہوں گے پی ایم ایل این. لیکن انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ اب مقامی یعنی پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کے علاوہ پاکستان کے عوام کے مسائل کا کوئی اور حل نہیں ہے. لیکن اچھا ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب میں ایک اور چیز آپ کو پھر یہاں یاد دلا دیتی ہوں. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز مان گئی ہے، وہ اس ایجنڈے پہ آ گئی ہے، اور وہ اگر الیکشن سے پہلے ایسا کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے. دیکھیں اگر ان کی حکومت وفاق میں ہوتی ہے اور پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کرتی ہے، اور یہ تو پھر تو ایم کیو ایم پاکستان بیچ میں ہی پھنسی رہے گی، اور اگر آپ بیچ میں پھنسے رہیں گے تو کراچی بیچ میں پھنسا رہے گا. اور پھر میں یہ کیسے اس بات پہ کنونس ہو جاؤں کہ ایم کیو ایم پاکستان یا آپ لوگوں نے یا آپ کی سینئر قیادت نے پی ایم ایل این کو اتنا قائل کر لیا ہے؟ یہ کیسے ہوگا کہ وہ حکومت میں آنے کے بعد بدلیں گے؟ نہیں، یہ پہلے بھی تو ہو چکا ہے. کتنی وفاقی حکومتیں جو آئی ہیں ان میں سے کون سی ایسی حکومت تھی جس نے کہ کراچی کے کور ایشوز جو ہیں ان کو میرے خیال سے افواج پاکستان کے سربراہوں نے کور ایشو کو دیکھا ہے، پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں دیکھا وفاق سے. میرے خیال میں جیسمین ایسا ہے کہ جو معاہدے ہم کرتے تھے اس میں مطالبات کی ایک لمبی طویل فہرست ہوتی تھی، اور اس کے نتیجے میں اصل جو ایشوز ہیں وہ ڈائلیوٹ ہو جاتے تھے. اس بار ہم نے کہا وزارتوں کو بھی ایک طرف رکھیں، ہمیں حکومت میں اس طرح سے شامل نہیں ہونا، ہمیں اس طرح سے وزارتیں نہیں لینی، اقتدار نہیں لینا، اختیار لینا ہے. با وسیلہ، با اختیار اور مؤثر بلدیاتی نظام قائم کرنا ہے. اور صرف کراچی کا نہیں، لاہور، پشاور، کوئٹہ، بلکہ تمام جو سیکنڈری سٹیز بھی ہے جس میں حیدرآباد، ملتان، بھالپور، راولپنڈی اور پاکستان کے سارے شہر آ جاتے ہیں، ان کو اور بلدیاتی اداروں کو اختیار دلانا ہے. تو اس لیے یہ ایک نکاتی ایجنڈا آئینی ترمیم کا، آئینی اصلاحات کا. اب پی ایم ایل این کیسے اس پر قائم رہے گی، اس کے لیے ہم ایک آپس میں ایک چارٹر پر چارٹر فار جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ ڈیموکریسی، چارٹر فار سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ، اور یہ آئینی اصلاحات کا پیکیج ہوگا، ایک آئینی ترمیم کا بل ہوگا، اور اس پر پی ایم ایل این بھی دستخط کرے گی، ہم بھی کریں گے. اور اس کے بعد حکومت بننا، حکومت میں یہ گارنٹی اس مرتبہ اس طرح لی گئی ہے کیونکہ انہیں بھی اندازہ ہے کہ اگر کراچی کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، شہروں کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے جنہیں ترقی کا انجن بننا ہے، تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہو جائے گا کہ مائنس کراچی نہ پاکستان چلے گا، نہ اسلام آباد چلے گا، نہ پاکستان میں مضبوط سیاسی اور جمہوری نظام کا قیام ممکن ہے. تو میرے خیال میں یہ بیٹر سینس پریویل کر رہی ہے، یہ ایک اپرچونٹی ہے، ایک خلا ہے. اور ایک قومی اتفاق رائے پر دیکھیں چارٹر آف اکانومی کی تو بات شہباز شریف کرتے ہیں نا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو چارٹر آف پولیٹیکل اینڈ ڈیموکریٹک اسٹیبلٹی کر لے. اور ڈاکٹر صاحب اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بات چیت کی گنجائش نہیں ہے، کوئی بیکٹر ڈپلومیسی بھی نہیں ہو رہی. مطلب ایک چارٹر بننے جا رہا ہے، اگر وہ جی آپ نے کہا نا کہ پی ایم ایل این اگر حکومت بناتی ہے مرکز میں، اور یہاں اگر پیپلز پارٹی ہی کی خدا نہ خواستہ حکومت پھر سے بن جاتی ہے، تو ایسی شکیں آئین میں موجود ہیں کہ جس میں اگر پیپلز پارٹی نے پہلے وعدے پورے نہیں کیے، گارنٹر پی ایم ایل این اور جے یو آئی تھی، اس بار پی ایم ایل این اور جے یو آئی کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے مرکز مخصوص آئین کی شکوں کو استعمال کر کے
صوبے سے مخصوص اختیارات جو بلدیاتی ہیں وہ لے کر براہ راست واپس بلدیات کو دے سکتا ہے، صوبے سے لے کر میگا پروجیکٹس کے اختیار لے کر میگا پروجیکٹس کی رقم نیشنل فائنینس کمیشن سے ڈائریکٹلی ضلعوں کو، شہروں کو، کراچی کو وہ رقم دے سکتا ہے. تو یہ سارے طریقے آئین میں موجود ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی باتیں بالکل سمجھ گئی ہوں کہ آئین میں یہ شکیں موجود ہیں، لیکن دیکھیں یہ بات الیکشن سے پہلے تو یہ بات بہت کرنا آسان ہے، لیکن اگر ایک ایسی حکومت آ جاتی ہے جسے کہ بیساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جو پاکستان جس تلاطم سے آلریڈی گزر رہا ہے کہ سٹیبلٹی آتے آتے آ رہی ہے، افواج پاکستان کی مدد سے، ان کے سربراہ کی انتھک محنت اور کوششوں سے 3-4 چیزیں جو ہیں وہ کہیں جا کے قابو میں آئی ہیں. اب وفاق میں فرض کریں کسی حکومت کے پاس سمپل، اور یہ کیسے پتا کہ پی ایم ایل این، چلیں فرض کریں پیپلز پارٹی حکومت بنا لیتی ہے یا کسی کے پاس سمپل میجورٹی آ جاتی ہے، تو مطلب ہے وہ یہ اس پاور میں ہوگا کہ یہ شکوں کا اطلاق کر سکے صوبے پر؟ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ پھر تو سیدھا پولیٹیکل جنگ ہے. اسی لیے تو یہ صرف 2 جماعتوں کے درمیان بات نہیں ہو رہی. جیسے ہی ہماری 8 رکنی کمیٹی یہ چارٹر مکمل کرے گی تو اس کے بعد ہم باقی جماعتوں کو بھی دعوت دیں گے، اور اس سلسلے میں ہم ایک بہت جلد کل شعبہ جاتی اور کل جماعتی کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں اور ایک نیشنل ایجنڈا سیٹ کر رہے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ جہاں ہم نے کراچی کی بہت ساری لاپتہ آبادی کو بازیاب کر کے کراچی کی سیٹوں میں اضافہ کرایا، اسی طریقے سے ہمیں امید ہے کہ یہ جو آئینی ترمیمی بل، یہ آئینی اصلاحاتی پیکج ہے، اس کو ہم نے قومی مباحثے کا ایجنڈا تو بنا دیا نا، اب یہ قومی منظر نامے پر تو آ گیا. اب ہم نے تو جلا کے دل سرے راہ رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. تو اس کا مطلب ہے کم از کم ہم نے اپنا فرض پورا کیا. اقتدار کی بات نہیں، وزارتوں کی بات نہیں، پاکستان کو چلانا کس طرح ہے، ملک کو آگے کس طرح لے جانا ہے. تعمیر و ترقی کا مرکز اور محور صوبے نہیں ہوتے، ضلع اور شہر ہوتے ہیں. اچھا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ضلع اور شہر اور بلدیات میں اگر پیپلز پارٹی ہے تو پھر یہ کس میں یہ ان شکوں سے کس کو فائدہ ہوگا؟ مطلب ہے بلدیات تو اس وقت ان کے پاس ہے نا، میئر بھی انہی کا ہے. دیکھیں مرکز میں پیپلز پارٹی ضرور ہے، لیکن آرٹیکل 140 پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، پھر ساری جماعتیں مل کر جو اگر اس وقت اپوزیشن میں ہوں گی تو وہ سب عدالت میں جا کے پیپلز پارٹی کو، کیا ہمارے باقی ادارے موجود نہیں ہیں، کیا وہ اپنا کوئی کردار ادا نہیں کریں گے؟ کم از کم ایک سیاست تو ہوگی، ایک ٹیمپو تو سیٹ ہوگا، ایک قومی ایجنڈا تو ہوگا، ایک ڈائریکشن تو ہوگی ملک کی. جو حکومت میں اگر کوئی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ہے کوئی بھی، اور اگر وہ اس پر عمل نہیں کر رہے، وہ اس قومی ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے، تو پھر اس کے خلاف ایک بہت بڑی عوامی تحریک بھی قائم ہوگی. پھر وہ حکومت اتنی آسانی سے چل سکے گی؟ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت چلے، حکومت ڈیلیور کرے، چاہے کسی کی بھی ہو، اور اپوزیشن بھی حکومت کا اس حد تک ساتھ دے جس حد تک قومی ایجنڈے میں قومی اتفاق رائے کیا گیا ہو، تاکہ الزام جوابی الزام 25 کروڑ عوام یرغمال بن جاتے ہیں، پوری پارلیمان یرغمال بن جاتی ہے. کم از کم اس صورتحال سے تو ملک کو بچایا جائے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، معذرت کے ساتھ 15 سال آپ ان کے ساتھ ہی رہے ہیں، 15 سال آپ ان کے ساتھ پروونس میں حکومت کی ہے، 15 سال آپ ان کے ساتھ وفاق میں رہے ہیں، 15 سال آپ کے تو کیا لاڑکانہ کے، کراچی کے، خیرپور کے نوجوانوں کو یہ نہیں پتا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وسائل لوٹتے ہیں، تو اس وقت پھر آپ ان کا حصہ کیوں بنتے رہے؟ دیکھیں اگر حکومت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے تو ہم صرف 3 یا 4 سال 2008 سے 2012 تک، اس کے بعد سے تو ہم مسلسل یہاں پیپلز پارٹی کے ہر قانون کو اپوز کر رہے ہیں، ہر پالیسی کو اپوز کر رہے ہیں. جو کراچی میں سیاسی بنیادوں پر ضلع بنائے گئے ان کو اپوز کیا، جو حلقہ بندیاں انہوں نے کی، جو تعداد طے کی کراچی کی، اس کو ہم نے اپوز کیا. میرے خیال میں کون سا مردم شماری میں ان کے عمل کو، ان کے اقدام کو، ان کے انومریٹرز کو، ان کے اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ان کے طریقہ کار کو جو سپریس کیا ہماری آبادی کو، جیکو باد کشمور لاڑکانہ کی آبادی کو بڑھا چڑھا کر پھر بتایا گیا. مصنوعی اکثر
ذریعے سے پھر سیٹیں زیادہ کرا کے حلقہ بندیوں وزیر اعلیٰ لانے کے لیے پھر جو کوشش تھی اس کو خاصیت تک ڈائلیوٹ کیا. نواب شاہ میرپور خاص سکر کی حلقہ بندیوں کو درست کرانے کے لیے اعتراضات دیے تو 3 سیٹیں وہ بڑھتی ہیں, 3 کراچی کی صوبائی بڑھی ہیں. تو پیپلز پارٹی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے, ان کے پیروں کے نیچے زمین نکل رہی ہے. یہ ہمارے سارے مووز ان کو جو زبردستی جبرن ناجائز اسپیس انہوں نے اربن ایریاز میں لی ہے اور جو وہاں کی مصنوعی, تو یہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ یہ ختم ہو رہی ہیں. ان کے پیروں سے زمین نکل رہی ہے, ہاتھوں سے طوطے اڑ رہے ہیں, راتوں کی نیندیں اڑ گئی, دن کا چین اور سکون غارت ہو گیا. اسی لیے اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں جو کہ بد تہذیبی اور بدتمیزی میں آتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم اپنے کام پر فوکس کریں. 3 بڑے جلسے 3 اجتماعات ہم کر چکے ہیں. جو ایم کیو ایم کی گلوری تھی, کراچی کی گلوری تھی, مایوسی سے لوگوں کو نکال کر ہم امید کی طرف واپس لائے ہیں. اور الحمدللہ بہت بڑی یکجہتی, بہت بڑا اتحاد اور بہت بڑی یہ تحریک قائم ہو رہی ہے. اور یہ پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ لگ پتہ چلے گا جب انتخابات کا شیڈیول اناؤنس ہوگا اور انتخابات کی باقاعدہ بساط بچھے گی انشاءاللہ تعالی. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس ساری چپکنش میں, اس ساری جیسے آپ نے کہا بیانات جو بدتمیزی یا بد تہذیبی میں آ چکے ہیں, یہ کہنا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی اننگ ختم ہو چکی ہے, دوسری طرف وہ 500 ارب کا ایک الزام آ جانا کہ جی 500 ارب جو ہے وہ دینے کی کوشش کی گئی کہ آپ بائیکاٹ کریں بلدیاتی انتخابات, اور یہ سارے معاملات بھی سامنے آئے. لیکن اس کے ساتھ کیا میں یہ سمجھوں کہ کوئی ڈائلاگ کی گنجائش ہے؟ کیا کسی نے وہاں سے آپ کو اپروچ کیا؟ مطلب آپ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ترین رہنماؤں میں آپ کا شمار ہوتا ہے, تو مطلب ہے آپ لوگوں کو اٹھنا بیٹھنا تو ہوتا ہے نا ساتھ. یہ سیاست اپنی جگہ, ایجنڈا اپنی جگہ, منشور اپنی جگہ, اور یہ قومی موومنٹ جو آپ چلانے جا رہے ہیں یہ اپنی جگہ. یہ ایک خوشائن بات ہے کہ آپ اس کو اجاگر کر رہے ہیں, شعور پیدا کر رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے, ہم اس کو انڈر دا کارپٹ تو نہیں کر سکتے کہ ہاں جی کیونکہ ہم سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, کیونکہ پی ایم ایل این ملنے آ گئی ہے تو سندھ میں پیپلز پارٹی جو ایک بہت بڑی ریالٹی ہے وہ نہیں ہے, وہ نہیں رہے گی. تو بات چیت تو کرنی پڑے گی. دیکھیں ریالٹی اپنی جگہ ہے اور کس طرح اس کا بھی ایک پس منظر میں اس پہ نہیں جا رہا. ہر الیکشن کے بعد اتنا لوٹ کھسوٹ کرو کہ اس سے اگلے الیکشن میں الیکشن کو خریدنے میں, سیٹیں خریدنے میں, اور جو ایک جس طرح پیسوں کی ریل پیل سے الیکشن ہوتا ہے اس طرح الیکشن اگلے الیکشن کے لیے جو ہے پیسہ جمع کیا جاتا ہے. اور دبئی اور وہاں کی پراپرٹیوں میں جو ایک اسٹیبلٹی ہے اور پاکستان میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. ریالٹی ہے اور سیاسی جماعتوں کی مجبوری ہے. یہی بات پی ایم ایل این سے ہوئی ہے کہ اگر وہ جماعت آپ کی بھی مجبوری بنتی ہے وزارت عظمیٰ لینے کے لیے, تو آپ کو بھی فیصلہ کرنا کہ ایسی وزارت عظمیٰ اگر آپ لیتے ہیں, وزیر اعظم بنتے ہیں جو پیپلز پارٹی کی بے ساختیوں پر ہے, جس نے اپنے حلقے کے عوام کو کچھ نہیں دیا, جس نے آپ کو بھی استعمال کیا, آپ کی بھی گارنٹیز کا ستیہ ناش کیا, اور کراچی کو بھی کالونی بنایا, قبضہ کیا, 5% کے ووٹ لے کر بلدیات میں جبرن اپنے میئر کو مسلط کیا, منتخب نہیں کیا, مسلط کیا. تو اس کے بعد تو یہ سب کے لیے سوچنا ہے کہ یہ ریالٹی ہے یا مجبوری ہے, اور اس کے مقابلے سیاسی مقابلہ کیسے ہوگا, یہ پیسوں کی ریل پیل کا توڑ کیسے نکالا جائے گا, لاڑکانہ نواب شاہ کے عوام اور خیرپور اور دادو کے عوام کو کیسے سمجھایا جائے گا کہ بھائی تمہارے پاس اور آپشنز بھی ہے. تو سیاسی طور پر بھی ہم کوشش کریں, اور ریالٹی یا مجبوری ہے تو ڈائلاگ کے لیے دروازے بند نہیں ہیں. سوشلائزنگ میں مختلف شادی کی تقاریب میں کہیں نہ کہیں ملاقات ہوتی ہے, وہاں پر بات چیت بھی ہوتی ہے, تو ڈائلاگ کے لیے دروازے کبھی بند نہیں ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, بہت سیگمنٹ میں ناظرین. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے بڑی کھل کر اپنا پولیٹیکل ایجنڈا, اپنا پولیٹیکل جو ان کا, میں یہی سمجھوں گی کہ آنے والے وقت میں جلسے میں, جلوسوں میں اور الیکشن کی کیمپین کا ایک خاص جو پوائنٹ ہوگا وہ یہی ہوگا جس پہ انہوں نے آج بات کی. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد شو جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. ابھی پہلے سیگمنٹ میں آپ نے دیکھا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے ہم بات کر رہے تھے, متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما. اچھا, انہوں نے 2 زاویوں سے بات کی. ایک تو پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہونے والی تفصیلی ملاقات میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے کیا ایجنڈا فارورڈ کیا,
جس پہ ان کی بات چیت ہوئی, جس پہ اتحاد بھی ہو سکتا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد آگے چل کے حکومت میں جن امینڈمنٹس کے حوالے سے وہ یا ڈیولوشن آف پاور کی ان کی ہمیشہ بات کرتی رہی ہے, اور اس پر بھی انہوں نے زور دیا کہ ڈیولوشن آف پاور کی وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور تو جہاں انہوں نے یہ گفتگو کی وہاں انہوں نے اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلافات کے حوالے سے بھی بات کی. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ گارنٹرز بھی ناراض ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس وقت جب یہ بات چیت 16 مہینے کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, جس میں کہ ایک بہت لمبا تحریری معاہدہ ہوا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان, جبکہ سب یہ شک و شبہات سے یہ بات کر رہے تھے کہ شاید یہ معاہدہ کبھی پورا نہیں ہوگا. آج وہی بات ہوئی کہ وہ معاہدہ پورا نہیں ہوا, لیکن اس وقت کے گارنٹرز جو تھے وہ پرائم منسٹر, فارمر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب, انہوں نے بھی ان کی گارنٹی دی تھی پیپلز پارٹی کی کہ معاہدہ پورا کریں گے. کے ایل داس صاحب پی ایم ایل این کے ایک سینئر رہنما ہیں اور انہوں نے ہمیں جوائن کیا. سندھ کی سیاست کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے آنے والے دنوں کی سیاست کے حوالے سے بھی بات کریں گے. کے ایل داس صاحب بہت بہت شکریہ. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو جیسمین. بہت شکریہ. کے ایل داس صاحب, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے نا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے بات کر رہی تھی, تو انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ ہونے والی ملاقات کو بہت مثبت بتایا اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کو بہت ساری شکایت ہے, اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کے وقت سے ملاقات ہوگی تو وہ شکایتیں آپ کے سامنے بھی رکھی ہوں گی, بلکہ ٹیلی ویژن چینل پہ بھی آپ نے ان شکایات کے حوالے سے پوری گفتگو اور پریس کانفرنسز اور جلسے جلوس سن لیے ہوں گے. اب صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی تحریری معاہدے اس وقت کامیاب نہیں ہوئے جن کے گارنٹرز آپ لوگ بھی تھے, اور اب تو پیپلز پارٹی کو آپ لوگوں سے بھی شکایتیں ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیول پلینگ فیلڈ یا لیوریج آپ کو دیا جا رہا ہے الیکشنز میں وہ ان کو نہیں دیا جا رہا. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ جیسمین, بڑی مہربانی آپ کی, آپ نے مجھے اس موقع پہ موضوع پہ بات کرنے کے لیے موقع فراہم کیا. دیکھیں بات یہ, جب 16 مہینے ہماری ایم کیو ایم ہماری اتحادی حکومت میں شامل تھی تو ہماری بڑی اس سے اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. ہم نے ان کا ایک بڑا مسئلہ جو تھا کراچی کا, جو ایم کیو ایم کا موقف تھا بلکہ ہمارے پارٹی کا بھی تھا, کہ کراچی کی جو مردم شماری تھی اس پہ ان کو تحفظات تھے, اور آپ کو بھی پتہ ہے 1.30 کروڑ کے قریب لوگ جو گنے چکے تھے, مگر ان کے تحفظات اور اعتراضات تھے جس کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بڑے کھلے دل سے ایڈریس کیا. کئی دفعہ ملاقاتیں ہوئی ایم کیو ایم کے وفد سے, اور احسن اقبال جو وزیر تھے اس وقت ہمارے اس کے, تو انہوں نے بھی ان کو بڑا اچھے طریقے سے دیکھا, اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو مردم شماری تھی وہ درست ہوئی, اور جو لوگ لاپتہ ہوئے وہ واپس آ گئے. تو مطلب یہ ایک بڑا کراچی کا ایشو ہے کہ ان کی مردم شماری صحیح طریقے سے کاؤنٹ کی جائے, اور تاکہ ان کے جو ایشوز ہیں, جو مسائل ہیں, وہ اس آبادی کے بنیاد پہ. اسی طرح ان کی ایک قومی کی 2 صوبائی سیٹیں بھی بڑھی ہے کراچی کی. تو یہ ایم کیو ایم بڑی مطمئن ہے ہم سے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایم کیو ایم الیکشن سے پہلے کسی پارٹی سے اطاعت کر رہی ہے, ورنہ یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کے بعد وہ مختلف جو بھی حکومت آئی ہے ان سے اطاعت کیا ہے, مگر اب وہ عوام میں جا کے بتائیں گے کہ مرکز میں ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کی اتحادی ہے, تاکہ ان کو عوام کو, جو کراچی کی لوگ جو ہیں, حیدرآباد کے شہری ووٹر, ان میں یہ احساس پایا جائے کہ ہاں مرکز میں بھی ان کی اتحاد ہوں گے اور ان کے معاملات مسائل حل ہوں گے. تو یہ ان کو پہلو ہے ان کے لیے, ایم کیو ایم کے لیے. تو جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو بات چیت ہے, دیکھیں اگر پیپلز پارٹی تحریری معاہدہ کیا, مگر پیپلز پارٹی نے 15 سال میں سندھ میں ان کی حکومت ہے, انہوں نے کراچی حیدرآباد شہری مسائل کو ایڈریس نہیں کیا, بلکہ میں تو یہ کہوں گا لاڑکانہ ہو یا بدین ہو یا جامشور ہو یا اور کوئی شہر میر پرکاس ہو, انہوں نے اس طرح ان کی گورننس نہیں ہے, ان کی توجہ ترقی اور خوشحالی کی نہیں رہی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ سندھ کی عوام بھی چاہتی ہے کہ متبادل ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ صوبے کے مسائل تب حل ہوں گے. آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, 18 امینڈمنٹ کے بعد تمام اختیارات صوبے کے پاس ہے, اتنے اختیار وزیر اعظم کے نہیں ہیں جتنے وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ سندھ اپنی حکومت بنائے, اور حکومت بنانے کے لیے ہمیں ہمیشہ آپ کو روایتی طور پہ ایم کیو ایم جو پی پی الائنس ہوتا ہے یا این ٹی پی پی گورنمنٹ بنتی ہے, اس میں ایم کیو ایم کا بڑا رول ہوتا ہے. تو ہم سندھ حکومت بنانے جا رہے ہیں, عوام کے پاس جا رہے ہیں, عوام کو ایک دیں گے پلیٹ فارم متبادل کہ ہم جی ڈی اے, جے یو آئی ایف, مسلم لیگ نون, ایم کیو ایم تمام مل کے سندھ کو
पंजाब जैसा बनाएंगे, कराची को लाहौर जैसा बनाएंगे, हैदराबाद को फैसलाबाद जैसा बनाएंगे, सखर को गुजरांवाला जैसा बनाएंगे। जो हमारी क़यादत है, कायद मोहतरम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब, हमारी एक दास्तान है कारकर्दगी की। तो सिंध की आवाम को भी हम प्लेटफॉर्म ये मुहैया कर रहे हैं, कराची से लेकर कश्मीर तक, कि आप अगर हमें। केलदार साहब एक बात बताइएगा कि क्या PMLN की रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपके अपने कैंडिडेट्स होंगे, या आपका जो इलेक्शन से पहले ये इत्तेहाद है, मतलब है ये MQM पाकिस्तान आपकी रिप्रेजेंटेशन करेगी? क्योंकि सिंध में आप ये जानते हैं और कराची में भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि MQM पाकिस्तान अपना वोट बैंक काफी हद तक खो चुकी है। पहले उनकी 20-22 सीटें थी जो जाके अब 5-6 पर आ गई हैं। तो और पीपल्स पार्टी को कराची या सिंध में हराना इतना आसान नहीं है जितना कि कहने में हो सकता है, लेकिन बहरहाल उनका एक बड़ा मेजर इनग्रेस सिंध आपसे बेहतर कौन जानता होगा, और फिर जितने सालों से वो हुकूमत में रही है तो उनको हराना इतना आसान नहीं होगा। तो ये जो इत्तेहाद है, ये मतलब है ये आपको लगता है कि वाकई इसमें कोई जान होगी? जैस्मीन, मैं आपके चैनल के थ्रू सिंध के अवाम को ये बताना चाह रहा हूँ कि हम अनकरीब जब कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब कराची आएंगे, सुबह सिंध में आएंगे, तो जिस तरह बलोचिस्तान में हमारे पास इलेक्टोरल और जो लोग आए हैं, इसी तरह सिंध में भी ज्वाइन करेंगे, कराची से लेकर कश्मीर तक। उसमें देखें, आपको पता है कराची में हमारा वोटर है, नवाज शरीफ का वोट बैंक है। मलीर हो, क्यामाड़ी हो, कोरंगी हो, लियारी हो, हमारे जो भी 2018 में वोटर उम्मीदवार थे, 20,000, 30,000, 35,000 वोट उनको पड़े हैं। तो हम कराची और हैदराबाद के सतह पे MQM से सीट एडजस्टमेंट का इरादा रखते हैं, ताकि हम MQM को भी ज़ाहिर अगर इताद होता है तो वो 2013 की पोजीशन में आ जाएगी MQM भी। तो कराची में और जो बाकी अंदरून सिंध में, उसमें हमारा नौशहरा फिरोज़, बदीन, मीरपुर खास, सांगड़, इन ज़िला में हमारा मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ साहब का वोटर है। कहीं पीर साहब पगारा जब फंक्शन लीग का वोट है, कई डिस्ट्रिक्टों में मौलाना फजल रहमान साहब JUIF का वोटर है। तो हम आपको भी पता है कि 2018 में जो पीपल्स पार्टी का 32-33 लाख वोट था, उसी के मुकाबले में एंटी पीपल्स पार्टी का वोट भी उससे थोड़ा ज़्यादा था। तो ये अगर हिकमत अमली से हम इलेक्शन लड़ेंगे, अगर हम सब मिलके प्लानिंग से इलेक्शन लड़ेंगे, तो पीपल्स पार्टी को हम शिकस्त दे देंगे सिंध में, और सिंध में हमारी इत्तेहादी हुकूमत बन जाएगी जो सिंध मसाइल को हल करने में। साहब, मैं आपकी इस स्ट्रैटेजी को, ठीक है, ये आपकी पॉलिटिकल हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी को मैं बिल्कुल समझ गई हूँ, और मतलब है ये एक यूनिक स्ट्रैटेजी है और यकीनन ये कामयाब हो सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि देखिए, कराची के अंदर जो वो 20-22 सीटें, और आई थिंक आप भी इसको अच्छी तरह जानते हैं कि उसके अंदर जब MQM का जोर टूटा, तो कराची की जो पढ़ी लिखी आवाम है और जो यूथ है, वो बेजार आके, तंग आके, दो पॉलिटिकल पार्टीज की कारकर्दगी, आपस की लड़ाइयों की वजह से उन्होंने एक थर्ड पार्टी को चूज किया जो तहरीक इंसाफ थी। वो वोट वहां गया। अब क्योंकि वो तहरीक इंसाफ का वोटर भी मायूस है, जो कुछ हुआ, लेकिन उनका गुस्सा आप लोगों पे है, तो आप उस वोट को किस तरह कैश करेंगे? ये मेरा सवाल है। देखिए, कराची की आवाम नवाज शरीफ साहब को पसंद करती है। मैं आपको वाज़ेह बता दूं, हम हर गली मोहल्ले में जाते हैं, हमने पार्टी के हवाले से, हमारे पास कैंडिडेट अगर अच्छे होंगे, पार्टी ने टिकट अच्छे फैसले किए, तो कराची के अवाम मुस्लिम लीग नून को वोट देगी। कराची के अवाम के पास अब बहुत चॉइस है, कई पार्टियां हैं और बल्ले का निशान भी मौजूद है। तो ज़ाहिर ये कराची के अवाम बाशऊर है, पढ़े लिखे, आपकी बात दुरुस्त है। केलदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जो स्ट्रैटेजी आपने बताई, अपना मौक़िफ़ आपने बताया, इस हवाले से हम मजीद अपने दूसरे गेस्ट से बात करेंगे। यहाँ एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे केलदार साहब ने जो अपनी स्ट्रैटेजी बताई। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के एक बहुत ही सीनियर मेंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। तैमूर, मैं सबसे पहले आपकी तरफ गुफ्तगू लेकर आऊंगी। केलदार साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, और उससे पहले सेगमेंट में मैंने डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से सवाल किए थे, और सारे सवाल ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होने वाले मामलात की है।
اچھا یہ جو نیا اتحاد بن رہا ہے اس پہ کیل داس صاحب کا موقف یہ تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی پلاننگ سے اور بڑی اسٹریٹجی سے ہم نے ایک اتحاد بنایا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ مل کر ہم الیکشنز کے اندر اور بہت سارے الیکٹیبلز ایسے ہیں جو ہمیں جوائن کریں گے اور ہم پیپلز پارٹی کو ایک ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم میں 16 مہینے ساتھ کام کرنے کے بعد یہ کیا معاملات ہو گئے؟ ایم کیو ایم پاکستان بھی آپ سے ناراض اور خفا, پی ایم ایل این بھی آپ سے ناراض اور خفا, تو کیوں آپ اس وقت سیاست میں مجھے آئسولیٹڈ نظر آ رہے ہیں پیپلز پارٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جاسمین. اگر آپ تھوڑا پاسٹ ہمارا دیکھیں گی تو جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں, جب بھی الیکشنز آتے ہیں تو واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی ہے جو اکیلی اپنے بلبوتے پر مقابلہ کرتی ہے ساری جماعتوں کے ساتھ. ابھی تو آپ نے اتحاد دیکھا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا اور ایم کیو ایم کا. میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دوں کہ بہت جلد ایم کیو ایم اور پی ایم ایل نون کے ساتھ ساتھ آپ کو جی ڈی اے بھی جوائن کر لے گی ان کو, اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت بھی جوائن کرے گی ان کو. اور اگر اور اس کے بعد جو ہے کہ سارے مل کے ہمارے ساتھ مقابلہ کریں گے. اب یہ بات کرتے ہیں ٹف ٹائم دینے کا, الیکٹیبلز ان کے پاس ہیں نہیں. آپ کو بھی پتہ ہے جاسمین, مجھے بھی پتہ ہے کہ جب سندھ کی بات آتی ہے تو سندھ میں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی کا ووٹ بینک نہیں ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں گراس روٹ سیاست کا, گاؤں سے گاؤں لے کے کاؤنسلرز تک کی سیاست کا, تو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی جماعت یہاں پر نہیں ہے. اور اس کے بعد بات آتی ہے الیکٹیبلز کی, تو الیکٹیبلز ایسے 5-6 تھے نام کے ساتھ. 4 ہمارے مہر ٹرائب کے عزت دار لوگ تھے جو سیٹیں ہمارے خلاف اٹھاتے تھے, وہ سارے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر چکے, آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد شہریار شر صاحب نے ہمارے خلاف ایک سیٹ اٹھائی تھی اور اسلم ابڑو صاحب نے ایک سیٹ اٹھائی تھی. تو یہ 6 کے 6 پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص ہے نہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف مقابلہ کرنے کا سوچ بھی سکے. پھر آ جاتی ہے بات ایم کیو ایم کی. ایم کیو ایم کی حقیقت تو آپ سے مجھ سے چھپی بھی نہیں ہے. ایم کیو ایم تو وہ جماعت ہے جو کلیشنکوف اور ٹی ٹی پسٹل پہ سیاست کرتی تھی. ایکسٹورشنز, رینسم, مرڈرز, بھتہ خوری, یہ تو ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے. تو جب تک الطاف حسین کے پاس یا ایم کیو ایم پاکستان کے پاس ہتھیار تھا تو وہ بلیک میل کر کے ڈنڈے مار کے ووٹ لیتے تھے, نہ کہ صرف شریف لوگوں سے, نہ کہ صرف دکانداروں سے, نہ کہ صرف بزنس مین سے, نہ کہ صرف انڈسٹریز پر ایز اے ہول. تو آپ نے جو سنا فیصل آباد, واٹ از فیصل آباد ٹوڈے؟ فیصل آباد وہ شہر ہے جہاں پہ پوری ایم کیو ایم کی وجہ سے لوگ پریشان ہو کے اپنی انڈسٹریز کراچی سے سستے داموں بیچ کے ختم کر کے اور وہاں شفٹ ہو گئے. تو وہ بھی آج سوال کرتے ہیں نواز شریف سے کہ کیا یہی تمہارا نظریہ تھا, کیا یہی تمہاری سوچ تھی؟ جن لوگوں کی وجہ سے ہم سندھ چھوڑ کے پنجاب میں آئے, آج آپ ان کے ساتھ کولیشن کر رہے ہیں. تو یہ بڑا بیک لیش ہوا ہے. اوپر سے انہوں نے بشیر میمن صاحب کو اپنے ساتھ سندھ کا صدر کر دیا ہے. بشیر میمن صاحب وہ آدمی ہے جو عزت دار آدمی ضرور ہوگا, ایک شریف آدمی ضرور ہوگا, پر وہ بیچارہ آج تک اپنے گاؤں کی یونین کاؤنسل کا ایک کاؤنسلر تک جتا نہیں سکا ہے, اور ان کو یہ سمجھتے ہیں وہ سیٹ لے کے دیں گے. تو دے آر ٹوٹلی آن دا رانگ پاتھ. الحمدللہ میں کہتا ہوں 100 بسم اللہ, میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. یہ 4-5 پارٹیاں اور بھی کچھ 4 سے چھوٹی مل جائیں گی, سب آپس میں اتحاد کریں, آئیں اور ہمیں مقابلہ کریں ہمارے ساتھ آپ سندھ میں. اچھا اوکے تیمور, آئی ہیو اے سیکنڈ کوسچن فار یو, لیکن میں پہلے سینیٹر کامران مرتضی صاحب سے ذرا پوچھ لوں. سینیٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سارے اتحاد بن رہے ہیں, سب جگہ بات چیت ہو رہی ہے, تو کیا مولانا صاحب کی اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی بھی کوئی اہم ملاقات کے حوالے سے, کوئی اتحاد کے حوالے سے جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ کے پی میں شاید ایسا ہو سکتا ہے, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو ایک اپنا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے کے پی میں, اور شاید بلوچستان میں بھی, تو شاید نہیں, یقیناً بلوچستان میں بھی, تو وہاں میاں محمد نواز شریف صاحب کو آپ کے اتحاد کی ضرورت پڑے گی؟ دیکھیے میں نہیں جانتا کہ اپنا کس کو کس کے ساتھ اتحاد کی ضرورت پڑے گی, مگر جب بھی کوئی اتحاد ہوتا ہے تو 2-3 باتیں پیچھے نظر ہوتی ہیں. پہلے جو ہے ان کے نظریات 2 پارٹیوں کے درمیان یا 2 سے زائد پارٹیوں کے درمیان یہ پہلی کنڈیشن ہوا کرتی ہے, اور اگر فرض یہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر دن جو ہے نا وہ پارٹیوں کے درمیان مفادات کی بات ہوتی ہے, کس سے کس پارٹی کا کیا مفاد ہے. تو یہ 2 باتیں جو ہے نا پیش نظر ہوتی ہیں, اور ان 2 باتوں کو سامنے رکھ کے اتحاد ہو بھی سکتا ہے, اتحاد نہیں بھی ہو سکتا. مگر ابھی تک جو ہے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہے.
رابطے یقیناً موجود ہیں، سیاست میں رابطے ہوتے ہیں اور یہ رابطے رکھنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے. اس میں گلے کرنے کی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ اگر فرض کر لیجیے کہ کوئی پارٹی کسی کے ساتھ اتحاد کر لیتی ہے تو اس میں ہم کو برائیاں نظر آنے لگتا ہے، اور چند مہینے پہلے ہم اسی پارٹی کے ساتھ اگر بیٹھے ہو تو بھی جو ہے نا ایک عجیب سی بات لگے گی. ظاہر ہے لوگ اس پہ سوچتے ہیں، اور جب وہ سوچتے ہیں تو پھر ان کو اس کا جواب نہیں ملتا تو وہ ہمارے بارے میں رائے ان کی خراب. تو سب کا اتحاد کرنے کا حق ہے. جو پاکستان کے اندر پالیٹکس کرتے ہیں، جو رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، وہ اپنے اس حق کو استعمال کر سکتی ہیں اور فارن اگینسٹ دونوں طرح سے استعمال کر سکتی ہیں. ہم ابھی تک اچھا کامران مرتضی صاحب ایک بات بتائیے گا، لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات ہو رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں لیول پلینگ فیلڈ سیٹ کی جا رہی ہے، یعنی کہ فیلڈنگ کہیں سیٹ کی جا رہی ہے، یا معاملات اپنے طے ہی چل رہے ہیں؟ ہمارا گلہ تو سب سے زیادہ ہے اور ہمارے گلے کو جو ہے ایڈریس بھی نہیں کیا جا رہا، ایون میڈیا بھی اس کو ایڈریس نہیں کر رہا. باقیوں کے ساتھ تو جان کا مسئلہ درپیش نہیں ہے. جو سب سے زیادہ جان کا مسئلہ درپیش ہوا ہے وہ JUI پاکستان کے ساتھ ہوا ہے. تو ان معاملات میں پھر آپ الیکشن کی کیمپین کیسے کر پائیں گے؟ آپ کے لیے تو ناممکن ہو جائے گا. ہم چلا رہے ہیں، اس کے باوجود ہم کسی کو جو ہے اوپن فیلڈ نہیں دینا چاہتے. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا جو تاریخ مقرر کی گئی ہے اس میں 30% ایسے ایریاز ہیں، اور اسپیشلی وہ ہمارے ایریاز ہیں جس میں سردی کی وجہ سے موومنٹ بھی شاید ممکن نہ ہو، اور 15% اس میں سے ایسے ایریاز ہیں جس میں جو ہے وہ سیکیورٹی کی وجہ سے موومنٹ ممکن نہیں ہوگی. تو یہ 45% ہمارے ایریاز جو ہے نا وہ اس حالت میں ہے کہ جہاں پہ ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. اور اس کے ساتھ آپ چیز یہ ملا لیجیے کہ مولانا کو موومنٹ سے مسلسل منع کیا جا رہا ہے. تو جب یہ باتیں ہوں گی تو اس کے باوجود جو ہے ہم اس بات سے انکار نہیں کریں گے یا کسی کو جو ہے نا راستہ نہیں دیں گے کہ وہ جو ہے نا وہ الیکشن میں آئے اور الیکشن میں جو ہے نا وہ اس کا فائدہ اٹھائے کہ دوسرے موو نہیں کر سکتے، یا وہاں سردی ہے یا وہاں گرمی ہے یا وہاں سیکیورٹی نہیں ہے. تیمور طاہر صاحب، یہ جو آپ نے گفتگو سنی سینیٹر کامران صاحب کی، ان کے بھی یہ گلے ہیں، پیپلز پارٹی کو تو یہ گلے ہیں ہی، ظاہر سی بات ہے. آنے والا جو یہ ہفتہ ہے، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے، ایک بڑے ڈیسائسو مومنٹس ہوں گے پاکستان کے لیے، بیکاز آپ کو پتا ہے بڑے امپورٹنٹ فیصلے ہونے والے ہیں کورٹ سے. تحریک انصاف کے چیئرپرسن کا بھی فیصلہ لگا پڑا ہے، میاں محمد نواز شریف کا بھی لگا پڑا ہے. تو اگر یہ معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں ایٹ لیسٹ نواز شریف صاحب کے حوالے سے، تو پھر تو راستہ کلیئر ہے. اور جس طرح بلوچستان میں اور دیگر جگہ ان کو الیکٹیبلز جوائن کر رہے ہیں، تو بڑے واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ہی کوڈ بی ان اے پوزیشن کہ وہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے، یو نیور نو کہ کس طرف اون کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن ہی ول بی ان اے پوزیشن ٹو میک لیٹس سے سمپل میجورٹی گورنمنٹ، بیکاز اس حوالے سے بڑے ایڈیٹوریلز بھی لکھے جا رہے ہیں. تو گیم پری سیٹ ہے، یا آپ کو لگتا ہے یہ آپ کی فیلنگز ہے، یا اٹس جسٹ بیکاز وہ آئے ہیں واپس اور ان کا ایک جینوئن ووٹ بینک ہے؟ دیکھیں جاسمین، ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے کم سے کم باقی سب کا مجھے نہیں پتا، پر آپ میاں محمد نواز شریف کے کیسز کی تو بالکل بھی فکر نہ کریں، کیونکہ ان کو تو دکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے 2 بھی پرائم منسٹر ہیں. پر اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لوگ جو ہے سو کوشش ضرور کرتے ہیں، پر وہ کوششیں پوری نہیں ہوتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا وہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. تو یہ اپنے خواب دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کو سوچ سکتے ہیں، ان کا خواب ضرور ہوگا کہ میاں صاحب پرائم منسٹر بنے، پر ان کا خواب پورا ہونا ان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ 10 سے 15% تک کا ایک فائدہ دے سکتے ہیں میاں صاحب کو، پر اس کو پرائم منسٹر نہیں بنا سکتے. یہ قوم کا، یہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے، پہلی بات. دوسری بات جو آپ نے کی کہ بہت سے لوگ میاں صاحب کو جوائن کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ میاں صاحب کو جوائن کرایا جا رہا ہے. ہمارے ہاں جو میں نے چند آپ کو نام لیے، جو PTI چھوڑ کے، GDA چھوڑ کے، دوسری جماعتیں چھوڑ کے، MQM چھوڑ کے جو پیپلز پارٹی کو جنہوں نے جوائن کیا، ان پہ بڑا پریشر تھا، سخت شدید قسم کا، کہ آپ پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی کو بھی جوائن کر دیں، پر انہوں نے کہا جی ہم پیپلز پارٹی کو ہی جوائن کریں گے. سو دے آر آلسو فیسنگ کانسیکوینسز. اسی طرح سے بلوچستان کی جو بڑی بڑی شخصیات ہے، کسی کا نام لینا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، سوٹ نہیں کرے گا، بڑے خاندانی لوگ تھے، وہ بلاول ہاؤس آ کے صدر زرداری کی قیادت میں میٹنگ کر کے اور بڑی باتیں کر کے گئے تھے، پر مجبوراً ان کو بھی یہاں پہ آنے نہیں دیا گیا.
وہ بلوچ لوگ جو ہم ہیں، ہم بڑا ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں کہ ہماری زبان خراب نہ ہو جائے، ہم کہیں مس کمٹمنٹ نہ کر دیں. تو وہ بھی میرے دوست، میرے بھائی بڑے پریشان تھے اور کچھ بڑے پریشان ہیں. کافیوں نے نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے، کافی ابھی تک خاموش ہیں، کوئی رستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ واپس پیپلز پارٹی میں آئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ رستہ ڈھونڈ لیں گے. وقت کا انتظار بڑے لوگ کر رہے ہیں کہ وقت ذرا الیکشن کا قریب آئے گا تو اپنے دلی فیصلے، ابھی وہ سیاسی فیصلے پریشر میں کریں اور بعد میں اپنے دلی فیصلے آ کے کریں گے. تو دے کین ڈو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو، اینی ون کین ٹرائی فار اینی ون ٹو بی پرائم منسٹر. پر میں سمجھتا ہوں جو آج کل کے حالات ہیں، پی ٹی آئی تو میرے خیال سے جماعت رہی نہیں ہے، کوئی اس میں رہا نہیں ہے، کوئی 6 8 10 12 بندے چھوڑ کے. جو دوسری آپ نے پارٹی بنائی ہے آئی پی پی، اس میں بھی جو ہے سارے خاندانی لوگ تو کچھ ضرور ہوں گے، پر بیسکلی لوٹے جو پی ٹی آئی چھوڑ کے یہاں پر آ گئے. جو پی ٹی آئی چھوڑتا ہے صرف سے دھل کے یا نون لیگ میں جاتا ہے یا پھر آئی پی پی آ جاتا ہے، تو اس میں بھی ان کا کوئی ووٹ بینک ایز سچ نہیں ہے، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. پی ایم ایل نون ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لوگ وہ پارٹی چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو کنسالیڈیٹڈ اور مضبوط کھڑی ہوئی ہے، جس کا کسی بھی شہر کی بات کریں، کسی بھی صوبے کی بات کریں، ہمارا گراس روٹ لیول پر ایک سٹاکنگ ضرور ہماری تو ہے. تیمور، جو ایم کیو ایم یہ بات کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی بہت گھبرائی ہوئی ہے اور وہ بہت ڈر گئی ہے، ہماری کارنر میٹنگز جلسوں میں تبدیل ہو گئی، اور سب سے بڑی بات کہ پنجاب سے کتنا بڑا سپورٹ مل گیا ہے اور وہ بھی پہلے مل گیا ہے الیکشن سے پہلے، تو یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل جاسمین، ناٹ ایٹ آل. ہماری تو ساری آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری دیکھ لیں، آپ ہمارے ہر الیکشن دیکھ لیں، آپ ہمارا مارشل لاز کے خلاف جو ہے جنگ دیکھ لیں، ہم نے ہمیشہ لیول پلینگ فیلڈ کے بغیر یہ جنگ لڑی ہے اور ہم نے ہمیشہ کامیابی حاصل کی ہے. اور آج کا جو وقت ہے، آج کا جو زمانہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دے سکیں گے، کیا وہ آئی پی پی کو ووٹ دیں گے یا آپ کے خیال سے وہ نون لیگ کو ووٹ دیں گے؟ تو ہماری ایک بڑی اچھی الحمدللہ اسٹینڈنگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اللہ ہمارے ساتھ ہے. پاکستان کی عوام، نوجوان قیادت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. وہ چاہتی ہے کہ ایک ڈفرینٹ نئی شکل آئے، ایک نوجوان چہرہ آئے بلاول بھٹو کی شکل میں. جس طرح سے انہوں نے، جو پی ٹی آئی نے سارے رابطے، عمران نیازی نے جو رابطے سارے خراب کر دیے تھے باقی ممالک کے ساتھ، جس طرح سے ایک گیم چینجر بنے چیئرمین بلاول، جو مانا اس وقت کے پرائم منسٹر نے اس وقت کی کیبنٹ میں، تو میں سمجھتا ہوں وہی ایک شخصیت تھی جس میں ہر کسی کو آج امیدیں ہیں. تیمور، تھینک یو سو مچ وقت نکالنے کا. تیمور تالپور سے ہم بات کر رہے تھے، انہوں نے اپنا موقف دیا پاکستان پیپلز پارٹی کا. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے ان کا تعلق نے گلے بتائے، اور اس کے علاوہ اپنی موومنٹ کے حوالے سے بھی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ کیمپیننگ میں ان کو کتنی دشواری ہو رہی ہے. تو اب آنے والے الیکشنز پہ ابھی سے بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب الیکشنز ہوں گے، اپنے وقت پر ہوں گے، جب نزدیک ٹائم آتا جائے گا، پولیٹیکل پارٹیز کا کیا موقف ہوگا، کیا چینج ہوگا، کیا بات چیت ہوگی، کیا ڈپلومیسی ہوگی، یہ تو ظاہر سی باتیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. بہرحال ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا. کیپ یور سیلف اپڈیٹڈ اینڈ اسٹے ٹیون ٹو بول. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.